मसीह यस्सु के बहुत ही प्यारे और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज इस 10 से 15 मिनट की शॉर्ट शेयरिंग वाज के से पहले मैं रेमा टीवी का और उनकी तमाम मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूं और उनको ब्लेस करना चाहता हूं, उनको ढेरों दुआओं के साथ विश करना चाहता हूं कि इसी तरह से कलाम को फैलाने में जो वो अहम रोल अदा कर रहे हैं, इसी तरह से ज़ोर के साथ, क़ुव्वत के साथ, मसा के साथ अपना हिस्सा उसमें शामिल रखें और जारी रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आए मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 12वीं से 14वीं आयत तक 3 आयत हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे। इस पर आपने बारहा सुना होगा, लेकिन मेरी गुजारिश है कि इस 10 से 15 मिनट में आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इस कलाम के वसीला से नए पहलुओं को और एक बाबरकत थॉट को अपने लिए लेंगे जो मसीह आपकी ज़िंदगी में रखना चाहता है। मैं आपके लिए तिलावत करता हूँ। यहाँ लिखा है मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब 12वीं से 14वीं आयत में, और यस्सु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे थे, और सराफ़ों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियाँ उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और 14वीं आयत में, और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। खुदा उनके कलाम में के सुने और पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीज़ों, जब हम इस हवाले पर गौर करते हैं जो हमने बारहा पढ़ा और सुना है, तो हमें एक अफरा तफरी, एक मैस और एक लड़ाई सी महसूस होती है। लेकिन इस एक सारे कुछ सेशन के पीछे मसीह यस्सु का एक बड़ा अहम पैगाम जो हम उसके पीछे छुपा रहने देते हैं और वो हम तक पहुंच नहीं पाता, मैं उन पर्दों को आपके लिए थोड़ी देर के लिए उठाना चाहूँगा। यहाँ पर जो पहली चीज़ हम नोट करते हैं, यस्सु खुदावंद की हैकल में दाखिल होता है। और आज का जो टॉपिक है, मैं उसको जो टैग करना चाहूँगा वो भी ये है कि जब यस्सु मसीह आपकी ज़िंदगी में आता है तो क्या होता है। लिखा है यस्सु खुदा की हैकल में दाखिल होकर, मतलब पहले यस्सु मसीह की उस जगह, उस रूम, उस हॉल में एंट्रेंस होती है, और जब दाखिल होता है तो वो 3 मेजर काम करता हुआ नज़र आता है। एक, वो सराफों के तख्ते उलट देता है। दूसरा, कबूतर फरोशों की चौकियाँ उलट देता है। और तीसरा, वो उस सारी हैकल की जो ख़रीदो फरोख्त थी वो उसको बंद कर देता है। इससे पहले कि हम इन 3 कामों पर जो यस्सु मसीह ने वहाँ पर किए उसको थोड़ा सा तफसील से देखें, याद रखें कि ये जगह क्या है। ये जगह खुदा की हैकल है, जिसको नया अहदनामा बाद में आगे चलकर आपसे मुशाबे करता है कि हम भी खुदा की हैकल हैं। और यस्सु मसीह खुदा की हैकल में दाखिल होते हैं, मतलब वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं। वहाँ पर दाखिल होने पर यस्सु मसीह ने 3 काम किए हैं: तख्ते उल्टना, चौकियाँ उल्टना और ख़रीदो फ़रोख्त का बंद करना। और वही 3 बातें जब यस्सु मसीह आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो किस तरह से पूरी होती हैं। पहली बात जो मैं देख रहा था, यस्सु मसीह ने आते ही सराफों के तख्ते उल्ट दिए। तख्तों से मुराद आज जो हम देखते हैं कि किसी भी सुपर स्टोर, किसी भी दुकान, किसी भी जगह पर जाएं जहां पर सेल परचेज़ का काम है, तो वहां पर एक काउंटर होता है, और वो भी इसी तरह के काउंटर थे जिस पर वो अपनी ट्रेड कर रहे थे। एक जगह थी जिस पर वो कारोबार हो रहा था। यस्सु मसीह ने आते सार ही जो पहला काम किया, उस ट्रेड प्लेस को, उस जगह को जहां पर वो कारोबार हो रहा है, उस जगह को यस्सु मसीह रिमूव करते हैं, उलट देते हैं। मैसेज भी जो पीछे मिलता है वो ये है, हमारी ज़िंदगियों में वो सारी जगहें जहाँ पर किसी भी तरह का कारोबार हो सकता है,
یسوع مسیح اس جگہ کو ریموو کرنے کے لیے موجود ہیں۔ یسوع مسیح جب وہاں داخل ہوتے ہیں تو وہ جگہیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ان کی حضوری کے آنے پر، ان کے آپ کی زندگی میں داخل ہونے پر وہ جگہ ریموو ہوتی ہے، وہ جگہ برباد دفع کر دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ دوسری چیز، یسوع مسیح نے ان کی چوکیاں الٹ دی۔ چوکیاں سے مراد پیڑیاں، وہ کرسیاں، وہ پوزیشنز، وہ جگہیں جہاں پر وہ بیٹھ کر وہ کاروبار کرتے تھے۔ یعنی ایک جگہ ہے جہاں پر کاروبار ہو رہا ہے، اور ایک اس کو چلانے والا جس پر بیٹھ کر کنٹرول کرتا ہے، سپروائز کرتا ہے، وہ پوزیشن۔ پہلا پلیس خداوند ریموو کرتے ہیں، دوسرا اس پوزیشن جو پیچھے اس پلیس کو چلا رہی ہے، اس پوزیشن کو بھی یسوع مسیح ڈسٹرائے کرتے ہیں۔ پلیس اور پوزیشن۔ اور تیسرا حصہ، یسوع مسیح اس خرید و فروخت کو ختم کرتے ہیں، مطلب جو وہ پروسیڈ ہو رہی ہے، یسوع مسیح اس پروسیڈ کو بھی چیلنج کرتے ہیں اور اس کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اپیرنٹلی یہ سارا کچھ ایک سسٹم کے تحت، خداوند کی دی ہوئی شریعت کے مطابق، سارا پری پلان اور اصول کے مطابق تھا۔ اصول کیا تھا؟ شریعت کیا تھی؟ کہ جتنے لوگ فسح منانے آتے وہ باہر سے آتے، نہ وہ جانور ساتھ لاتے، نہ ان کے پاس اسرائیل کی لوکل کرنسی جس کو شکم کہتے ہیں، نہ ان کے پاس وہ ہوتے، تو وہ منی چینجرز کے پاس آتے کہ اپنے پیسے جو دوسرے ملک سے آنے پر دوسرے ملک کی کرنسی ہے وہ وہاں جمع کرواتے، اور وہاں پر بالکل آج کل جیسے ہم ڈالر چینج کرواتے ہیں ویسے ہی وہ وہاں کی لوکل کرنسی، اسرائیل کی کرنسی لیتے، اور اسرائیل کی کرنسی جس کے پاس ہوتی وہ ہی قربانی میں حصہ لے سکتا تھا، کیونکہ دو چیزیں وہاں پر موجود تھیں۔ ایک تو ہر فیملی جو باہر سے آتی تھی فسح منانے کے لیے وہ قربانی چڑھایا کرتی تھی، تو وہ جانوروں کا لین دین بھی اسی رقم سے اسرائیل کی بنیادی کرنسی کے میں ہی ہوتا تھا۔ دوسرا، جو 20 سال سے اوپر کے بالغ لوگ ہوتے تھے وہ وہاں پر ایک خاص ہدیہ، ایک رقم ہیکل میں شکر گزاری کے نذرانے کے طور پر جمع کرواتے تھے، تو ان کو بھی اسرائیل کی کرنسی لینا پڑتی تھی۔ لیکن جو میں پہلے بیان کر رہا تھا، یہ ہیکل کا باہر کا صحن ہے جو غیر قوموں کے لیے مختص ہے کہ وہ پرستش کی جگہ ہے۔ غیر قومیں اگر ہیکل میں آتی ہیں اور خدا کی عبادت کرنا چاہتی ہیں تو وہ اس ایریا، اس حصہ میں آ کر، اس مخصوص جگہ پر آ کر وہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے جگہ وہ مخصوص تھی۔ اب سینیریو چینج ہوتا ہے اور یسوع مسیح آ کر اس سارے کاروبار، اس سٹور کو، اس ٹریڈ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، الٹ پلٹ دیتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ان کو اس بات پر غصہ کرتے ہیں کہ آپ نے میرے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہوا۔ ریزن بیہائنڈ یہ ٹریڈ جو شریعت کے مطابق ہے، اس پر چیلنج نہیں ہے، اس پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ جو سب سے میجر اعتراض نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ورشپ پلیس کو جب آپ کاروباری پلیس بنا دیتے ہیں تو اس پر یسوع مسیح خداوند اعتراض کرتے ہیں کہ ورشپ کی جگہ کو ورشپ کی جگہ رہنا چاہیے، نہ کہ اس کو ہم ڈاکوؤں کی کھو اور کاروباری جگہ بنا دیں۔ اب جب اس کو آگے تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھیں تو اپیرنٹلی ایک سوچ آتی ہے کہ یسوع مسیح اس قربانی کے اس سارے سسٹم، اس لین دین کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کو روک رہے ہیں۔ میرے عزیزو، منی ایکسچینج کا مطلب ہے کہ جس کے پاس اسرائیل کے روپے، اس اسرائیل کی رقم موجود ہے، جو سرکاری ان کی کرنسی موجود ہے، وہ شخص ہی ہیکل میں قربانیاں چڑھا سکتا ہے۔ یہ ایک میسج ہمیں یہ بھی دیتی ہے کہ پہلے جس کے پاس اسرائیلی کرنسی ہے صرف وہ ہی پرستش کر سکتا ہے، وہ ہی ہدیے گزران سکتا ہے، وہ ہی قربانی چڑھا سکتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح اس کو روک کر ایک میسج یہ بھی دیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اسرائیلی کرنسی نہیں بھی،
اگر ہمارے پاس اسرائیلی اتھارٹیز میں الاؤ نہیں بھی، ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بھی ہیں، تو بھی ہم پرستش کی جگہ پر پرستش کر سکتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو، جن کے پاس ہے اور جن کے پاس نہیں ہے، سب کو ویلکم کرنے کا میسج دیتے ہیں کہ آئیں اور اس جگہ پر پرستش کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اسرائیلی کرنسی ہو، اسرائیلی اتھارٹی ہو، اسرائیلی آپ کو شریعت آپ کو الاؤ کر رہی ہو تو ہی آپ خدا کے حضور آ سکتے ہیں۔ یہ بات پیچھے ہیکل کے پردہ چاک کرنے والی بات کے ساتھ بھی جڑتی ہے کہ جہاں یسوع مسیح کے قربان ہونے پر، مصلوب ہونے پر جیسے ہی انہوں نے جان دی، پردہ اوپر سے نیچے کو پھٹ گیا۔ مطلب خدا پردے کے پیچھے سے ہمیں ملنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہمارے لیے رستے کھول دیے گئے کہ ہم خدا کے پاس آ سکیں، اس کو اے ابا اے باپ کہہ کر پکار سکیں۔ اب یہ لاجیکل ہے کہ آ کر میں نے وہاں سے قربانی لینی ہے، میں نے وہاں پر کرنسی چینج کرنا ہے اور میں نے آگے بڑھنا ہے اور اپنی فسح کو، اپنی قربانی کو، اپنی عبادت کو پروسیڈ کرنا ہے۔ اب یسوع مسیح اگر اس سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں تو دوسری بات جو ہیکل میں داخل ہوتے ہی یسوع مسیح اسٹیبلش کرتے ہیں، پہلی بات جب وہ آئے ہیں تو یسوع مسیح نے وہاں پر ہر طرح کی بدی بدکاری کو، اس کاروبار کو، اس ملاوٹ کو یسوع مسیح نے کلین کیا ہے، پاک کیا ہے۔ پہلا حصہ جو میں نے بیان کیا۔ دوسرے حصے پر یسوع مسیح جب اس سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں تو ٹیکنیکلی ہمیں ایک دوسرا حصہ نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح تبدیل کر رہے ہیں اس سسٹم کو اس کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ اب مجھے ان جانوروں کی، بروں کی، ان مینڈھوں کی قربانیاں نہیں چاہیے، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں وہ ذبح کیا ہوا برا ہوں جو آپ کی اور سب کی خاطر اپنے آپ کو اس قربانی کے طور پر پیش کرتا ہے اور بڑی نجات کا وسیلہ ٹھہرتا ہے۔ اب ہمیں پرانے اس شریعت کے لا کو، قربانیوں کے لا کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح کی اس بڑی قربانی پر یقین کرنے اور ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا حصہ جو میں سیکھتا ہوں اس حوالے میں سے، یسوع مسیح جب آپ کی ہیکل میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے دل میں داخل ہوتے ہیں تو وہ چینج کرتے ہیں، آپ کو تبدیل کرتے ہیں، آپ کو نئی مخلوق کر دیتے ہیں، آپ کو نجات سے ملبس کر دیتے ہیں۔ پہلا حصہ تختے الٹ دیے، چوکیاں الٹ دیں، خرید و فروخت بند کر دی، خداوند پاک کرتا ہے۔ دوسرا حصہ خداوند تبدیل کرتا ہے۔ اور تیسرا حصہ جو 14ویں آیت میں نے پڑھی، لکھا ہے اس کے بعد اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ اب میرے ساتھ دوبارہ سے پڑھیے گا، اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے، یسوع مسیح نے ان کو اچھا کیا۔ یہ تھوڑا غور کیجئے گا، ایک جو کیٹیگری ہے وہ آ رہی ہے اندھوں کی اور دوسری کیٹیگری آ رہی ہے لنگڑوں کی۔ لکھا ہے اندھے اور لنگڑے اس کے پاس آئے۔ اندھے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے خود چل کر نہیں پہنچ پاتے، سوچ ہے۔ لنگڑے ٹانگوں سے چل نہیں سکتے اور یسوع مسیح کے پاس پہنچ نہیں پاتے، پہنچ نہیں پائیں گے، ایک سوچ ہے۔ لیکن اندھے بھی یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں، لنگڑے بھی یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کیسے آ گئے؟ آنکھوں سے دیکھنے والا کیسے چل کر ہیکل کے اندر ایک جگہ پر جہاں یسوع مسیح کھڑے ہیں وہاں تک پہنچتا ہے؟ لنگڑا جو چل نہیں سکتا کیسے، مطلب لٹک کر کسی کے کندھوں پر چڑھ کر کیسے پہنچتا ہے؟ ایک سوچ بائبل یہاں پر چپ ہے، لیکن ایک سوچ ہے کہ شاید وہ کسی عزیز دوست کے ساتھ مل کر آگے بڑھے ہوں گے۔ یس یو آر رائٹ، ہو سکتا ہے، پاسیبلٹی ہے، لیکن میں پاسیبلٹیز کی بات کر رہا ہوں تو ایک سوچ جو ابھی ہم نے کہی کہ عزیزوں کے ساتھ جاتے ہیں، دوسری بھی سوچ ہو سکتی ہے۔ آپ شاید پہلی سوچ کے ساتھ متفق ہوں، میں دوسری سوچ سے متفق ہوں۔ دوسری سوچ کیا ہے؟ دوسری سوچ میں جو سوچتا ہوں وہ یہ ہے، اندھے اور لنگڑے دونوں ہی اپنے تئیں نہیں پہنچ پائے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اندھا جس کی آنکھیں نہیں ہیں اور لنگڑا جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، وہ اندھے کی
جس کی ٹانگیں ہیں وہ استعمال کرے اور اندھا جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ لنگڑے کی آنکھیں استعمال کرے، تو دونوں مل کر اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہو کر یسوع مسیح تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو کمفرٹیبلی دونوں ہی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے پہنچ پاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم میں سے بہت سارے اندھے ہیں، بہت سارے لنگڑے ہیں۔ مجھ میں کسی چیز کی کمی ہوگی، میری وہ اندھے پن کی سائیڈ ہے۔ مجھ میں کسی اور طرح کی کمزوری ہوگی، وہ میرا لنگڑا پن ہے۔ اور اگر میں اور یہ مطلب آپ کا کوئی ایک دوست اور آپ کا کوئی دوسرا دوست جو اپنی اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہے، میاں اور بیوی اپنی اپنی کمزوریاں رکھتے ہیں، وہ آپس میں جڑ جائیں، پاسٹر اور کلیسیائی رکن آپس میں جڑ جائیں، دو لوگ آپس میں مل جائیں، جس کے پاس جو ہے وہ استعمال کرے اور جس کے پاس جو نہیں ہے وہ اس کے پر دوسرے پر تکیہ کر کے اگر چلے تو یسوع مسیح تک پہنچنے میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو میں فیل کرتا ہوں، آج یسوع مسیح ہمیں اس حوالے سے یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ والوں کی کمزوریاں اگنور کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یسوع مسیح تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ پیغام کا جو سلسلہ ہے یہ بھی اسی چیز کا شاخسانہ ہے کہ کب ہم ایک دوسرے کی کوئی سن کر، پوچھ کر، سمجھ کر، ہیلپ کے ساتھ ایک دوسرے کو یسوع مسیح تک پہنچانے کا وسیلہ ٹھہریں۔ تو تیسری بات جو میں نے سیکھی، یسوع مسیح پاک کرتے ہیں۔ یسوع مسیح جب آپ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو تبدیلی لاتے ہیں۔ اور تیسری بات، یسوع مسیح جب آپ کی زندگی میں آتے ہیں تو شفا لاتے ہیں۔ لکھا ہے، اور جتنے اندھے اور لنگڑے اس کے پاس آئے اس نے ان کو اچھا کیا۔ وہ آپ کی پرابلم کچھ بھی ہے، پریشانی کیسی بھی ہے، اس کو اچھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو نام بنام جانتا ہے، وہ آپ کی جو چہرہ ہے، شکل ہے، اپنی ہتھیلیوں پر کندہ رکھے ہوئے ہے، وہ آپ کو اپنی آنکھ کی پتلیوں میں سنبھالتا ہے، وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ آپ کو پرسنلی جانتا ہے۔ آئیں اس کلام کو سن کر اس کے پاس آ جائیں۔ وقت ہے کہ یسوع مسیح کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل ہونے کو الاؤ کریں۔ جتنے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنے دل کے کمرے میں لے لیتے ہیں میرے عزیزو، اتنے وہاں پر اس کمرے میں، آپ کے دل کے اس روم میں خداوند یسوع مسیح ایک عجیب تبدیلی لاتے ہیں، آپ کو پاک کرتے ہیں، آپ کو چینج کرتے ہیں، آپ کو شفا دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں گرمیوں میں جب ہم اے سی لگاتے ہیں تو اے سی میں دو طرح کی ڈیوائسز ہیں، ایک تھرمامیٹر ہے، ایک تھرموسٹیٹ ہے۔ تھرمامیٹر آپ کو صرف یہ بتاتا ہے کہ کمرے کا ٹیمپریچر کیا ہے، لیکن تھرموسٹیٹ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ کنٹرول کرتا ہے کہ اس کمرے کا ٹیمپریچر کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح جب آپ کے دل کے کمرے میں آتے ہیں تو تھرمامیٹر کی طرح صرف آپ کو آپ کے کمرے کا ٹیمپریچر نہیں بتاتے کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، بلکہ اس کے پاک روح کے وسیلہ سے، یسوع مسیح اپنی حضوری کے وسیلہ سے آپ کے کمرے کا ٹیمپریچر کنٹرول بھی کرتے ہیں۔ آج کتنے ہیں جو یسوع مسیح کو اپنے کمرے کا تھرموسٹیٹ، اپنے کمرے کا کنٹرول، اپنی زندگی کا کنٹرول اس کے ہاتھوں میں دے کر اس کو کہتے ہیں کہ آئے میرے نجات دہندہ، میرے منجی خداوند، میری زندگی میں کام کر، اور ہر طرح کی کلینزنگ، ہر طرح کی چینج، ہر طرح کی ہیلنگ، جہاں جہاں مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ میری زندگی کو لیڈ، گائیڈ اور انسٹرکٹ کریں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تیار، اویلیبل ہوں۔ آئیں اس چیلنج کو لیں، آئیں اس حوالے سے سیکھیں۔ وہ آپ کو کلینز کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو ہیل کرنا چاہتا ہے، وہ الٹیمیٹلی آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے، نجات سے، نئی زندگی سے، اور اپنے کلام کے اس بھید سے جو آپ کی زندگی تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ God bless you.